नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा बहुत नेक था, वो मेरी बहुत खिदमत करता। इसने शादी भी नेक लड़की से की। कुछ वक्त बाद बेटा बहू सऊदी अरब हज पर चले गए। कुछ दिन बाद खबर आई दोनों एक हादसे में मर गए। जवान बेटे की मौत ने मेरी कमर तोड़ दी थी। इस हादसे को सालों गुजर गए। बेटे के गम ने मुझे बीमार कर दिया था और भीख मांग कर गुजारा करने लगा। एक दिन भीख मांगते मांगते एक महल जैसे घर के सामने आया तो चौकीदार ने मुलाजमत पर रख लिया। पैरों तले ज़मीन तब निकली जब मालिक और मालकिन को देखा। वो भी मुझे देखकर घबरा गए क्योंकि वो दोनों तो मर गए थे। जैसे ही दफ्तर से घर आया मेरा बेटा हमजा भागता हुआ आया और आकर मेरी टांगों से लिपट गया। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मैंने बेसाख्ता इसे गोद में उठा लिया और इसकी परेशानी पर बोसा दिया। बाबा आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैंने जेब से चॉकलेट निकालकर अपने बेटे को दी तो इसने मुंह बसूर लिया। बस चॉकलेट? आप मेरी सालगिरह पर मुझे बस चॉकलेट देंगे? हमजा की नाराज़गी पर मुझे हंसी आ गई थी। अच्छा अच्छा, अंदर तो चलो, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, मैंने कहा तो हमजा मेरे साथ खुशी खुशी अंदर आ गया। जल्दी दिखाए ना बाबा, हमजा से सब्र ही नहीं हो रहा था। अच्छा दिखाता हूँ। मैंने रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी हमज़ा की निकाल कर दी तो वो खुशी से झूमने लगा। हमज़ा की खुशी देखकर बेअख्तियार मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मेरा बेटा हमज़ा मेरे दिल का सुकून था। मेरी बेगम अनम भी हमारे पास आकर बैठ गई थी। मेरी बीवी ने हमज़ा की गाड़ी को देख तो कहने लगी, आपको हमज़ा के लिए इतना महंगा तोहफ़ा लाने की क्या ज़रूरत थी? कोई बात नहीं, हमारा एक ही तो बेटा है, इसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर वो खुश है तो मुझे महंगी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज तो वैसे भी हमज़ा की सालगिरह है, इसलिए आज मैं सब कुछ इसकी पसंद का लाया हूँ। तुम जानती हो मेरे दिल में हमज़ा के लिए कितनी मोहब्बत है। मैंने अपनी बीवी को एक-एक और खाने-पीने का सामान पकड़ाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब महीने के बजट का क्या होगा? फ़िक्र ना करो, अल्लाह मालिक है, तुम सब सामान निकाल कर मेज़ पर रखो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। मैंने कहा तुम मेरी बीवी सामान की शापर लेकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। मेरा नाम सलमान है। मैंने एक मुतवस्सित तबके में आँख खोली। मेरे वालिद करियाने की एक छोटी-सी दुकान चलाते थे, जिससे हमारा गुज़र-बसर आराम से हो जाता था। अम्मा एक सादा और घरेलू खातून थी जिनकी ज़िंदगी का मकसद अपने बच्चों की परवरिश और शौहर की इताअत थी। मैंने कभी अपनी माँ को अब्बा से झगड़ा करते या फरमाइशें करते नहीं देखा था। मैं अपने वालिदैन का एक ही बेटा था। मेरी एक छोटी बहन हम्मा थी। मेरे अब्बा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने मिडल तक तालीम हासिल की थी, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। अब्बा अपनी दुकान से जो कमा कर लाते थे, दुकान का खर्च निकाल कर बाकी रकम अम्मा के हाथ में रख देते थे। अम्मा हर महीने घर के खर्चे में से कुछ रकम निकाल कर अलग रख लेती थी ताकि पैसों की वजह से कभी मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मैं स्कूल की तालीम पास करके कॉलेज में आ गया था। मुझे फ़ीस और किताबों के लिए जितनी रकम दरकार होती अम्मा निकाल कर मेरे हाथ पर रख देती थी। मैं हैरान था कि अम्मा ने कभी मुझे पैसों के लिए इनकार नहीं किया था। पता नहीं अम्मा के पास ये पैसे कहाँ से आते हैं। आखिर एक दिन मैंने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा मुझे जितनी रकम की ज़रूरत होती आप फ़ौरन मुहैया कर देती हैं, आखिर आपके पास मेरी ज़रूरत के मुताबिक पैसे कहाँ से आ जाते हैं? तब अम्मा ने मुस्कुराते हुए बताया था कि उन्होंने घर के अखराजात में से बचत करके मेरे और बहन के लिए अलहदा से कुछ रकम जमा कर रखी है और वो मुझे उसी रकम में से पैसे देती है। मैं अपनी माँ की अंदेशी और किफ़ायत-शारी का कायल हो गया था। मेरी माँ तालीम याफ़्ता नहीं थी, उन्होंने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि अक्सर मैं इनकी समझदारी पर हैरान रह जाता था। यही सफ़ात अम्मा ने मेरी बहन की तरबियत में भी शामिल कर दी थी। वो भी अम्मा की तरह सलीका-शार और समझदार थी। इसीलिए जल्द ही इसके लिए ख़ानदान से मुनासिब रिश्ता मौजूद हुआ था। अब्बा-अम्मा को लड़का और इसके घर वाले दोनों ही अच्छे लगे थे, इसलिए उन्होंने बहन का रिश्ता तय कर दिया था। अम्मा ने हुम्मा के जहेज़ की काफ़ी तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी थी। कुछ रकम अब्बा के पास थी, यूँ मुनासिब तरीके से हुम्मा की शादी हो गई थी और वो अपने घर की हो गई थी। हुम्मा की शादी के बाद अम्मा पुरसुकून तो हो गई थी, लेकिन वो बहुत अकेली भी हो गई थी। अब्बा तो सुबह के गए रात को ही घर वापस आते थे। मैं भी यूनिवर्सिटी से आकर ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था। हुम्मा थी तो घर में हलचल मची रहती थी। इसकी बातों और हँसी से घर में ज़िंदगी का एहसास होता था। हुम्मा के जाने से हमारे घर की रौनक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और इसका सबसे ज़्यादा असर अम्मा ने लिया था। वो काफ़ी चुप-चुप और उदास रहने लगी थी। अम्मा की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रहती थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता था। मेरी
میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے مختلف جگہوں پر ملازمت کے لیے درخواستیں جمع کروا دی تھیں۔ جلد ہی مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ جلدی ہی میری شادی کر دیں تاکہ بہو کے آنے سے گھر کی رونق واپس آ سکے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں تو اماں کی مرضی میں خوش تھا۔ اس طرح انم میری زندگی میں آ گئی تھی۔ انم ہمارے ہی خاندان سے تھی، وہ پڑھی لکھی اور سمجھدار شخصیت کے مالک تھی اور کافی زندہ دل اور ہنس مکھ تھی۔ انم ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، جس نے آدھے ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا اور اماں ابا کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میں انم کے ساتھ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اب ابا دکان پر جانا چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھ کر آرام کریں۔ انہوں نے بہت محنت کر لی تھی، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ وہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دکان پر ان کا دل لگا رہتا ہے۔ ابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ ابا کی دیگر دکانداروں سے دوستی بھی تھی اور گپ شپ میں ان کا وقت اچھا گزر جاتا تھا، اس لیے میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ میری شادی کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن انم امید سے نہیں ہو سکتی تھی۔ شادی کے پہلے سال تو میں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ انم نے ایک دو بار بچے کا ذکر کیا تو میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو تم ابھی سے اتنی فکر مند ہو گئی ہو جائیں گے بچے بھی، میں نے انم کو سمجھایا۔ لیکن جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو مجھے تشویش ہوئی تھی۔ خاندان میں میرے آگے پیچھے جتنے لڑکوں کی شادی ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ اب تو سب نے مجھ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے تھے کہ بچے میں اتنی دیر کیوں؟ انم کو اولاد کی بہت خواہش تھی، اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن میں انم کے سامنے اس بات کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتا تھا اور اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اماں نے ابا نے اماں ابا نے کبھی انم کو اولاد کی کمی کا احساس نہیں دلایا تھا، لیکن خاندان اور رشتہ داروں کے چھپے سوالات اور ہمدردی میں دیے گئے مشوروں کا ہم دونوں کو ہی اکثر سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں انم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انم کا مکمل چیک اپ کیا تھا اور ہم دونوں کے کچھ ٹیسٹ بھی کیے تھے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہم دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی، آپ دعا کریں۔ انم دو دن رات اللہ سے یہی دعا کرتی رہتی تھی۔ میں نے اکثر اسے نماز میں دعا مانگتے ہوئے روتے دیکھا تھا۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، وہ میری اولاد کو اپنی گود میں کھلانے کی حسرت لیے دنیا سے گزر گئے تھے۔ ہما کے شوہر کو باہر ملک میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ ہما بھی اپنی شوہر اور بچوں کے ہمراہ بیرون ملک سے دھار ہو گئی تھی۔ اماں کا کافی بوڑھی اور کمزور ہو گئی تھی۔ انم اور میں تو اب اولاد کی طرح سے مایوس ہو گئے تھے۔ خاندان کے لوگ اور میرے دوست اکثر مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتے، جو میں مذاق میں ٹال دیا کرتا تھا۔ مجھے دوسری شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، میں اولاد کے لیے بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دینی ہوگی تو تم سے ہی ہو جائے گی، ورنہ دوسری تیسری چوتھی جتنی چاہے شادیاں کر لو، اگر قسمت میں اولاد نہیں تو شادیاں کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ لیکن انم کے دل میں بہت سے خدشات تھے، میری کسی بات سے بھی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بار بار مجھے یہی کہتی تھی، آخر آپ کب تک صبر کریں گے؟ مرد کو تو اولاد کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے یار، میں زندگی بھر صبر کرنے کو تیار ہوں، مگر تم اب میرے سامنے دوسری شادی کا ذکر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ سن سن کے میرا ارادہ بن جائے۔ میں مذاق کرتا تو انم بھی مسکرانے لگتی۔ آخر شادی کے 7 سال بعد اللہ کو ہم دونوں پر رحم آ گیا۔ کچھ دنوں سے انم کی طبیعت گری گری سی تھی۔ میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، موسمی تبدیلی کا اثر ہے، کچھ دنوں میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، انم نے کہا تو میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد انم کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی، اس کو کمزوری کے ساتھ ساتھ چکر بھی آنے لگے تھے۔ میں زبردستی انم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انم کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اس کو امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ مجھے اور انم کو تو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ہکا بکا ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے ڈاکٹر؟ انم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں بالکل سچ ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انم تو ہزاروں قطار ہی رو رہی تھی۔ ہم دونوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرا بس چلتا تو چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاتے تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ڈاکٹر نے انم کو احتیاط کا مشورہ دیا تھا۔ اماں نے اس دوران انم کو بہت خیال رکھا تھا۔ 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا تھا۔ جب حمزہ کا ننھا سا وجود میری گود میں آیا تو میرے دل میں اس کے لیے محبت کا ایک طوفان تھا۔ میں گھنٹوں بیٹھا اسے تکتا رہتا تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ سنا تھا کہ ماں اپنی اولاد سے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن حمزہ کی محبت میں نے انم کی ممتا کو بھی مات دے دی۔ حمزہ رات کو
وہ روتا تو میں رات رات بھرا اسے گود میں لیے ٹہلتا رہتا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میری جان پر بن آتی تھی۔ انم میری حرکتوں پر ہنستی تھی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور میں کس نعمت سے محروم تھا۔ حمزہ کی پیدائش کے بعد میں اس جذبے سے پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ حمزہ بڑا ہوا تو میں نے اسی شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ انم نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اس اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے اور پھر دیگر اخراجات بھی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ حمزہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی بہترین تعلیم میری اولین ترجیح ہے۔ حمزہ نے بھی مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا تھا۔ حمزہ کی اسکول کی فیس کے بعد گھریلو اخراجات کے لیے کافی کم رقم بچی تھی اور مہینے کا آخر اکثر کافی مشکل سے گزرتا تھا۔ حمزہ جس چیز کی فرمائش کرتا تو میں اسے ہر صورت پوری کرتا تھا۔ حمزہ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں سے سب بچے امیر گھروں سے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے میں کسی قسم کا احساس کمتری پیدا ہو۔ انم نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ حمزہ کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اس کو منع بھی کر دیا کریں، اس کو انکار سننے کی عادت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا جواب ہر بار یہی ہوتا تھا، آخر میں کماتا کس لیے ہوں؟ کیا فائدہ اس پیسے کا اگر حمزہ کی خواہشات بھی پوری نہ کر سکا؟ اور پھر حمزہ نے کبھی بے جا فرمائش بھی نہیں کی۔ بچپن میں وہ کھلونوں کی فرمائش کرتا تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد وہ کبھی زیادہ فرمائش نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس کی ہر فرمائش بنا کہے پوری کر دیتا تھا۔ اس دوران اماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ حمزہ نے او لیول کر لیا تھا، اب وہ کالج میں آ گیا تھا۔ او لیول کے بعد میں اسے گورنمنٹ کالج میں تو داخلہ نہیں دلوا سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے پرائیویٹ کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ حمزہ بڑا ہو کر اور بھی پیارا ہو گیا تھا، اچھے اداروں میں پڑھنے سے اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ میں اور انم حمزہ کو دیکھ کر جیتے تھے۔ حمزہ کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی عام مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ تو کسی امیر کبیر گھرانے کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا۔ حمزہ یونیورسٹی میں آیا تو اخراجات کافی بڑھ گئے تھے۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گھر کے اخراجات پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ حمزہ کی فیسوں اور گھر کے بل ادا کرنے کے بعد میرے پاس کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ حمزہ کو جیب خرچ بھی دینا ہوتا تھا۔ میں نے آنے جانے کے لیے اسے ایک بائک بھی لے کر دے دی تھی۔ میں ہر مہینے اپنی لائف سیونگ فنڈ میں سے پیسے نکلوا لیتا تھا۔ میرے دفتر کے دوست مجھے سمجھاتے تھے، سب کچھ ابھی خرچ کر دو گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرو گے؟ پرائیویٹ نوکری ہے، پینشن بھی نہیں ملے گی، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ تو بچا کر رکھو۔ کیا کروں، اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، قرض اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ اپنا فنڈ ہی نکلوا لوں۔ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے۔ ہم بھی تو اسی تنخواہ میں اپنے چار چار بچوں کو پال رہے ہیں اور تم نے ایک ہی بیٹے پر اپنی سب جمع پونجی لٹا دی ہے۔ میرے دوستوں کی باتیں بھی درست تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ حمزہ کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ مجھے امید تھی کہ قابلیت کی وجہ سے اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ میری ریٹائرمنٹ میں بھی اب کچھ ہی سال باقی تھے۔ کالج کی طرح حمزہ نے یونیورسٹی میں بھی اپنی شاندار کارکردگی برقرار رکھی تھی۔ ایک دن حمزہ نے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو صبا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہشمند ہے۔ اگر آپ اور بابا کو ٹھیک لگے تو صبا کا گھر ہو جائے، اس کے گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ انم کو حمزہ کی بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں بہت آزاد خیال ہوتی ہیں، خاندان میں اتنی اچھی لڑکیاں ہیں، میں نے تو اپنی بہن کی بیٹی سے حمزہ کی شادی کا سوچ رکھا تھا۔ صبا نے مجھ سے شکایت کی تو میں مسکرا دیا، ارے بیگم، اب وہ دور نہیں رہا کہ ہمارے ماں باپ نے جس کھوٹے سے باندھا ہو ہم باندھ گئے۔ زمانہ بدل گیا، ہمارا بیٹا سعادت مند ہے جو تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ آج کل کے بچے تو اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی تو حمزہ کو ہی گزارنی ہے، اگر ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انم کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ حمزہ کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ حمزہ کو کئی کمپنیوں سے نوکری کی آفر ہوئی تھی، مگر حمزہ کو کوئی نوکری پسند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی نوکری اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو کبھی تنخواہ حمزہ کی توقع سے کم ہوتی تھی۔ میری ملازمت کا بھی آخری سال تھا۔ انم پریشان تھی کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کیسے چلے گا۔ میں نے حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، کہیں سے تو شروعات کرنی ہوتی ہے بیٹا، اتنی کم تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ بابا میں کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ آخر حمزہ کو اس کی پسند کے مطابق نوکری مل گئی تھی۔
یہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی جہاں ترقی کے بھی کافی مواقع تھے۔ کمپنی کی طرف سے حمزہ کو گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میں اور انم بہت خوش تھے۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ حمزہ کا کہنا تھا کہ یہ گھر بیچ کر کسی اچھی جگہ گھر کرائے پر لے لیتے ہیں۔ میں یہ گھر بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس گھر میں میرا بچپن گزرا تھا، میری سب یادیں اس گھر سے جڑی تھی۔ لیکن حمزہ کی بات بھی درست تھی۔ حمزہ کو اتنا پڑھا لکھا کر کنویں کا مینڈک تو نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور حمزہ نے اپنی پسند کے مطابق ایک پوش علاقے میں جدید طرز پر بنا ہوا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ حمزہ کو نوکری ملتے ہی صبا کے گھر والوں نے شادی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یوں ہم نے حمزہ اور صبا کی شادی کر دی تھی۔ صبا اچھی بچی تھی، وہ میرا اور انم کو بہت خیال رکھتی تھی۔ انم کا صبا کے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں اپنے دفتر سے ریٹائر ہو گیا تھا، مجھے دفتر سے کوئی رقم نہیں ملی تھی۔ میں اپنا تمام فنڈ تو پہلے ہی نکلوا کر خرچ کر چکا تھا۔ اب مجھے رقم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حمزہ اچھا کما رہا تھا اور گھر کی تمام ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ میں خوش تھا اور اب صرف آرام کرنا چاہتا تھا، مگر یہ خوشی اور اطمینان بھری زندگی مجھے راس نہیں آئی تھی۔ اچانک انم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ حمزہ بہترین ڈاکٹر سے انم کا علاج کروا رہا تھا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اسی بیماری کے دوران ایک دن انم کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ انم ایک بہترین رفیق حیات اور میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اس نے زندگی میں کافی تنگی برداشت کی تھی اور بہت سی قربانیاں دی تھیں، اور جب اچھا وقت آیا تو وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ انم کی وفات نے مجھے بہت غمزدہ اور اداس کر دیا تھا۔ میں ہر وقت انم کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حمزہ بھی ماں کے انتقال سے بہت اداس تھا۔ وہ بار بار ماں کو یاد کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ حمزہ تو اس غم کو کس حد تک فراموش کر چکا تھا، مگر انم کو بھلانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ عمر کے اس حصے میں مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ گیا تھا۔ میں گھنٹوں تنہائی میں بیٹھا ماضی کو یاد کرتا رہتا تھا۔ زندگی کی مصروفیت نے کبھی مجھے انم کے ساتھ بھرپور طریقے سے لطف اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور جب فراغت نصیب ہوئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحے کا درست وقت پر لطف اٹھانا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہمارے پاس وقت اور پیسہ تو ہوتا ہے، مگر وہ رشتے موجود نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب میرے پاس انم کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت سا وقت تھا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حمزہ اور اس کی بیوی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر وہ انم کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتے تھے۔ حمزہ تو سارا دن دفتر میں سر کھپا کر رات کو ہی واپس آتا تھا، پھر بھی وہ میرے پاس بیٹھتا اور میرا حال چال پوچھتا تھا، لیکن میں اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیتا تھا۔ میں سارا دن بستر پر پڑے گزار دیتا تھا۔ حمزہ نے مجھے نئے ماڈل کا جدید فون لا کر دیا تھا، لیکن میں نے ساری زندگی کسی سے اتنا گہرا تعلق ہی نہ بنایا تھا کہ اب میں فون پر اس سے گفتگو کرتا۔ کبھی کبھی ہما اور اس کے بچوں سے بات ہی ہو جاتی تھی۔ ہما کی کمپنی کی طرف سے ہر سال 5 افراد کو حج پر بھیجا جاتا تھا۔ حمزہ کو بھی اس سال اس کی بیوی کے ساتھ حج پر بھیجا جانا تھا۔ ان کا تمام خرچہ کمپنی ہی برداشت کر رہی تھی۔ حمزہ نے کہا تھا، بابا ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے جا سکوں، لیکن جیسے ہی میں سیٹ ہو جاؤں گا آپ کو ضرور حج کراؤں گا۔ میں نے خود بھی تو کچھ پیسہ نہ بچایا تھا، ورنہ آج میں حمزہ کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ حمزہ چلا گیا تو میں گھر پر اکیلا رہ گیا تھا۔ حمزہ نے ملازموں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ ملازمہ آتی تو گھر کے باقی کاموں کے ساتھ کھانا بھی بنا کر رکھ جاتی تھی۔ مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی تھی، اکیلا گھر اور تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ حمزہ کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں خوش تھا کہ اب حمزہ واپس آنے والا ہے۔ تب ہی ایک روح فرسا خبر آئی تھی کہ حج کے دوران ایک حادثے میں حمزہ اور اس کی بیوی انتقال ہو گیا ہے۔ کمپنی کے آدمی نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں نے بے ساختہ اپنا دل پکڑ لیا تھا۔ میں غم سے نڈھال تھا، میں رو رو کر خود ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ کوئی تسلی دینے والا بھی نہ تھا۔ اس پوش علاقے میں تو ایک ہمسائے کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ حمزہ کی موت کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ملازمہ بھی کام چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ظاہر ہے اسے تنخواہ اب کس نے دینی تھی؟ اسے بھی تو اپنا گھر چلانا تھا، وہ مفت میں تو کام نہیں کر سکتی تھی۔ حمزہ کی کمپنی والے گاڑی بھی واپس لے جا چکے تھے۔ گھر میں موجود راشن ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاس کوئی جمع جوڑ نہ تھا۔ حمزہ کی تو نئی نوکری تھی، اس کا اکاؤنٹ بھی خالی تھا۔ آج میں اپنے دفتر کے ساتھیوں کی باتوں کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا۔ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ رقم بچا کر رکھو، بڑے وقت میں کام آئے گی، مگر میں نے توجہ نہ دی تھی۔ مالک مکان گھر کا کرایہ لینے کے لیے میرے پاس سر پر سوار تھا۔ میرے پاس تو کچھ نہ تھا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں گلیوں میں در بدر پھرتا رہا، جہاں رات ہوتی لیٹ کر سو جاتا۔ میرا حال یہ خراب ہو چکا تھا۔
لوگ مجھے بھکاری سمجھ کر کچھ پیسے پکڑا جاتے اور میں ان پیسوں سے کچھ خرید کر پیٹ کی آگ بجھاتا تھا۔ یوں ہی پھر تھا میں ایک نہ جانے کون سی جگہ آ گیا تھا، وہاں بڑے خوبصورت بنگلے تھے۔ میں تھک گیا تھا، ایک محل نما بڑی سی کوٹھی کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہاں کا چوکیدار مجھے اٹھانے آیا تو میرا چہرہ دکھ کر چوک گیا۔ آپ سلیم صاحب ہیں، لیکن آپ نے یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ وہ شکور تھا جو پہلے میرے دفتر میں بطور چوکیدار کا کام کرتا تھا۔ ہاں شکور، جوان بیٹے کی موت نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اسے اپنا تمام احوال سنا لیا تھا۔ میری حالات جان کر وہ اداس ہو گیا تھا۔ سلیم صاحب، اس گھر کے مالک کو ایک چوکیدار کی ضرورت ہے جو گیٹ کھول اور بند کر سکے۔ اتنا کام تو آپ کر لو گے، باقی کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، یہاں زیادہ کوئی اتجادہ بھی نہیں ہے۔ میں نے عصبات میں سر ہلا دیا تھا۔ شکور نے مجھے ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ دن کو میں گیٹ پر رہتا اور رات کو شکور ڈیوٹی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے صاحب کے لیے گیٹ کھولا تو گاڑی سے اترتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ ہو بہو میرے حمزہ کی شکل کا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ حمزہ نکلا تو اس نے ایک دم مڑ کر مجھے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور تیزی سے اندر چلا گیا تھا۔ میں اسے پہچاننے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا تھا اور سامنے ہی حمزہ کے ساتھ صبا کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ میں پاس پڑے صوفے پر ڈھائے سے گیا تھا۔ حمزہ میرے قدموں میں بیٹھا اور زاروں قطار رہا تھا۔ میرا دماغ تو جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے حمزہ؟ بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ آپ نے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک مجھے شہزادوں کی طرح پالا۔ آپ ہر چیز میرے کہے بغیر ہی میرے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی میری بہت سی خواہشات تھیں جو میں پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کی تو آنکھوں میں بہت سے خواب تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ عیاشی تو باپ کی کمائی پر ہوتی ہے، اپنی کمائی سے تو محض ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ میں جو کچھ کماتا وہ تو گھر کے کرائے، راشن، گاڑی کے خرچے اور بلوں کی ادائیگی میں ہی چلا جاتا تھا۔ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہ بچتا تھا۔ کئی مہینوں سے میں نے ایک شرٹ بھی نہیں خریدی تھی۔ اسی دوران کمپنی کی طرف سے مجھے اور سبا کو حج پر بھیجا گیا۔ حج کے دوران ایک نوجوان جوڑا علی اور مہر بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ وہ بہت امیر قبیل لوگ تھے، یورپ میں ان کا کاروبار تھا۔ میرے اور سبا کی ان سے کافی دوستی ہو گئی۔ ہم جہاں جاتے ساتھ جاتے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کچھ ماہ پہلے ہی یورپ سے پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں۔ مہر کا تو آگے پیچھے کوئی نہ تھا، لیکن علی کا ایک بھائی تھا جو کسی اور ملک میں اپنے کاروبار کا مالک تھا۔ علی یورپ میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد پاکستان آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں انہیں کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی ان کا یہاں کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ خوش تھے کہ ہماری جان پہچان ہو گئی ہے اور پاکستان جا کے بھی ہم ملتے رہیں گے، لیکن حج کے دوران کرین گرنے سے وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں اور صبا ان سے کچھ فاصلے پر تھے، اس لیے ہم بچ گئے تھے۔ میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے کاغذات اور پاسپورٹ اپنے پاسپورٹ سے تبدیل کر لیے تھے۔ سب کو یہی لگا کہ میرا اور صبا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں ان کی جگہ اس گھر میں آ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہا۔ میں نے آپ سے بھی اس لیے رابطہ نہیں کیا کہ کہیں کسی کو ہمارے اوپر شک نہ ہو جائے، لیکن اتنی دولت حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ اماں خواب میں مجھے ناراض دکھائی دیتی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی علی اور مہر مجھے اکثر راتوں کو اس گھر میں چلتے پھرتے ہنستے دکھائی دیتے ہیں۔ صبا بھی ہر وقت مجھے ملازمت کرتی ہے۔ میں افسوس اور ندامت میں مبتلا تھا، اپنی حرکت پر پچھتا رہا تھا، لیکن اگر میں کسی کو بتاتا تو پولیس مجھے فراڈ کے الزام میں گرفتار کر کے لے جاتی۔ اسی ڈر سے میں خاموش رہا۔ ایک دن میں چہرہ چھپا کر آپ سے ملنے پرانے گھر گیا، لیکن وہاں تو کوئی اور لوگ ہی رہ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کہاں ہیں۔ تب سے میں بہت پریشان تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دی، لیکن میرا بچہ نہ بچ سکا۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سے میں نے اپنے نومولود بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ والدین کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دے بابا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اصلی سکون چیزوں اور دولت میں نہیں بلکہ سچائی میں ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ میں ہے۔ مجھے معاف کر دے بابا۔ میں نے حمزہ کو معاف کر دیا تھا، میں اس سے ناراض رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بینک سے معلومات لے کر علی اور مہر کے رشتہ داروں کی تلاش شروع کر دی تھی۔ جلد ہی علی کے بھائی سے میرا رابطہ ہو گیا تھا اور وہ پاکستان آ گیا تھا۔ میں نے تمام صورتحال اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ بھائی کی موت نے اسے غمزدہ کر دیا تھا، تاہم اس نے حمزہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کی تھی۔ جتنی رقم حمزہ خرچ کر چکا تھا وہ اس کے لیے کچھ میں نے نہیں رکھی تھی۔ حمزہ نے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ صحیح وقت پر حمزہ کو عقل آ گئی تھی۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔